वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम तारिक चौहान साहब, खुश आमदीद। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, नाम, एज, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और अपनी तालीम या जिस जिस चीज़ों में भी आप कंफर्टेबल हों बताने में, बताएं सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा तारुफ तो ये है कि आज से तकरीबन 46 साल पहले मैं स्वीडन में आया था। तो उस वक्त पाकिस्तान में जमात अहमदिया के खिलाफ राइट्स हो रहे थे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जमात अहमदिया को एक गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। तो उस वक्त राइट्स चूँकि वो बहुत हो रहे थे और हमारे घर में चूँकि उस वक्त नमाज भी होती थी, बाजमात नमाज, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। तो ये 75 फरवरी की बात है जब मैं यहाँ आ गया था। ख्याल तो उस वक्त था कि जर्मनी जाऊंगा, लेकिन फिर बहरहाल स्वीडन में आ गया। तो शुरू के कुछ साल तो यहाँ पे मैं बस टाइम लगा सेटल होने में, लेकिन उसके बाद मैंने फिर डेंटिस्ट्री यहाँ पे पढ़ी गॉथेनबर्ग में ही, जो स्वीडन का एक शहर है, दूसरा बड़ा शहर है। तो डेंटिस्ट्री में मुझे वो जो क्लिनिकल एक्टिविटी थी वो इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं पढ़ाने वाली साइड में चला गया। तो मैंने डेंटिस्ट्री में भी मास्टर्स किया और उसके बाद मैंने ओरल हेल्थ साइंसेस में भी मास्टर किया। और बाद में जब मैंने फिर काम शुरू किया एज ए लेक्चरर यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त मैंने फिर रिलीजन हिस्ट्री में भी मास्टर किया। पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है और अब भी है। तो तकरीबन 46 साल से मैं यहाँ स्वीडन में भी ही हूँ और इस वक्त पेंशनर हूँ। 67 इस वक्त मेरी एज है और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ मेरी इसी के मुतालिक होती हैं कि 2014 में मैंने हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम को 15वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद मान लिया और मसीह इब्ने मरियम मान लिया। और ज़की ग़ुलाम, जिसकी पेशगोई 20 फरवरी 1886 को की गई थी, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने उनका मिसाक उनको मान लिया। तो फिर उसके बाद से मेरा यही काम है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ की हुई है कि मैं तौहीद की तालीम लोगों को दूंगा जब तक अल्लाह ताला के हुज़ूर मेरी ज़िंदगी है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि 2014 में मैं थीसिस लिख रहा था, जिसमें वो मास्टर थीसिस था, जिसमें मैंने जो सर सैयद अहमद खान की एक किताब थी दुआ अल इस्तिजाबा, उसके जवाब में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने एक किताब लिखी थी बरकातुद दुआ। तो मेरा थीसिस में ये काम था कि मैं उन दोनों को एक तरह का कंपेयर करूं और उनकी आर्गुमेंटेशन जो उन्होंने की है उसका एक कंपैरिजन करूं साइंटिफिक तौर पर, कि वो रीजनिंग जो उन्होंने की है वो कितनी ज़्यादा करीब है उस साइंटिफिक रीजनिंग के जो कि हम साइंटिफिकली तौर पे करते हैं। मैंने फिर मैं उसके लिए मटेरियल ढूंढ रहा था। मैंने हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम का साइट देखा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये आदमी लगता तो अहमदी सा है, लेकिन बातें बड़ी अजीब सी कर रहा है कि इनके खलीफे ऐसे हैं। और वो उस वक्त तो जो मिर्ज़ा महमूद साहब थे मेरे बहुत बड़े आइडियल थे, तो ये उनको कह रहा है कि वो अपने दावा मुस्लिम में सच्चे नहीं थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त। तो मैंने इनको बहुत से खत भी लिखे और बड़े सख्त अल्फाज इनको लिखे कि मतलब ठीक है, आप जो भी हैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आप हमारे खलीफों को क्यों बुरा कह रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं अब्दुल गफ़ार जंबा साहब को झूठा साबित करने के लिए एक रिसर्च करूं, क्योंकि पढ़ने लिखने का वैसे ही शौक था। फिर एक तरह का रिसर्च शुरू की। उस वक्त मुझे यकीन था कि ये जंबा साहब जो है ना, सारा ये इन्होंने झूठ खड़ा हुआ है, अपनी तरफ से ये बातें बता रहे हैं और हमारे जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तालीम को ये मोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं और हमारे खलीफों पे बहतान बांध रहे हैं और खाम खा मिर्ज़ा महमूद साहब को कह रहे हैं कि ये झूठा
انہوں نے دعویٰ کیا. حالانکہ میں اس وقت فل جاب بھی کر رہا تھا, کیونکہ تقریباً 13 سال لیکچرر یونیورسٹی میں کرنے کے بعد پھر مجھے نارتھ آف سویڈن میں ایک وائس پرنسپل کی جاب بھی مل گئی تھی. اس وقت میں وائس پرنسپل تھا ایک کالج کا. تو اس وقت مجھے یہ جمبا صاحب کی جو تعلیم تھی وہ ملی. تو اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں نے اب اتنی ریسرچ کر کے ان کو میں نے جھوٹا کرنا ہے. تو بہرحال میں نے وہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جمبا صاحب تو سچ کہہ رہے ہیں, ہمارے خلیفہ ہی جھوٹ بول رہے ہیں, اور مرزا محمود صاحب واقعی مسلم موعود کی پیشگوئی کے مستحق نہیں تھے. تو اس طریقے سے میں پھر جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں آ گیا. محترم طارق چوہان صاحب, ہم نے اتنا تو سنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے قادیانی لوگوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا. یہ بات آپ سے اب پتہ چلی کہ اس وقت فسادات بھی ہوئے تھے. تو یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ خلیفہ جی جو تھے احمدیز کے, وہ اسی ٹائم چلے گئے تھے پاکستان چھوڑ کر, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید یہیں گئے ہوں گے لندن برٹن, جہاں پہ آج ان کے لوگوں کا سینٹر ہے. تو جیسے آپ نے بتایا تو فسادات ہوئے تھے اور آپ کو بھی جانا پڑا پاکستان چھوڑنے میں, آپ نے بھلائی سمجھی. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ احمدیز اور محمدیز میں فسادات ہوئے ہوں گے. تو کیا احمدیز لوگوں کو, کیونکہ آپ بھی احمدی تھے, جانا پڑا دوسرے ملکوں میں, تو صرف وہ لوگ جا سکے جن کے پاس اپنا پیسہ, اپنے ذرائع تھے, یا یہ کہ احمدی جماعت نے بھی کافی مدد کی تھی ٹکٹس وغیرہ ارینج کرنے میں, پیسہ روپیہ ارینج کرنے میں, کہ بھئی آپ پاکستان ملک چھوڑ کے جانے میں آپ کو مدد مل سکے, کیونکہ فسادات ہو رہے تھے اور جان و مال کا خطرہ تھا. بتائیں. شکریہ, معاف کیجیے گا, وہ میری کال آ گئی تھی اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی دکھ تکلیف لوگوں کو پہنچائی جاتی ہے, جو بہت زیادہ تکلیف میں کچھ لوگ مارے بھی جاتے ہیں, کچھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, اور عام طور پہ باہر وہی نکل سکتے ہیں جن میں کچھ ان کی پسلی ہوتی ہے, مالی طور پہ کچھ تھوڑا سے ان کی طاقت ہوتی ہے. تو میرے چونکہ بڑے بھائی پہلے ہی سے ڈینمارک میں موجود تھے, اس لیے میں اور میرا چھوٹا بھائی, وہ تو جرمنی چلا گیا اور میں یہاں سویڈن میں آ گیا. تو ہم نے اس طرح اور بھی جو احمدی تھے وہاں اس وقت نکلے وہاں سے, کیونکہ بہت بری حالت تھی احمدیوں کی. بہت آپ کو کہانیاں سنانا شروع ہوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس محلے میں ہم رہتے تھے نا, ہمیں ہمارا بائیکاٹ کر دیا وہاں پہ سارے مسلمانوں نے. ہم وہاں پہ محلے کی دکان سے سودا صرف بھی نہیں لا سکتے, یہ مصیبت ہمیں پڑ گئی. اور پھر اس وقت میرے بڑے بھائی کی ایک چھوٹی بچی چند ماہ کی تھی جو ہمارے پاس رہ رہی تھی کچھ عرصے کے لیے. تو اس کے دودھ کے لیے بھی, یہاں تک کہ وہ دودھ میں لے کے آ رہا تھا تو راستے میں انہوں نے پکڑ کے دودھ بھی نیچے گرا دیا. تو وہ اس طرح کے وہ ہماری بعد میں انہوں نے کی. اور اصل بات ہے کہ وہ مسلمانوں کا بیچارہ کو کیا قصور, ان کو وہی بتایا گیا تھا مولویوں نے. یہ جو مرزائی ہے وہ یہ خباثت میں ان سے بھی آگے ہیں. اب دیکھیں یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ سلوک کرتے ہیں. یہاں میں سویڈن میں رہتا ہوں, حالانکہ یہاں پہ ان کے بس نہیں چلتے, لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ملے, صرف اس وجہ سے کہ میں نے ان کا مسلک چھوڑ دیا. تو مرزائی اتنے مظلوم نہیں ہے, اگر ان کے ہاتھوں میں کبھی آ گئی نا حکومت, تو یہ جو اپنے مخالفین کے ساتھ کریں گے وہ کسی اور نے کبھی پہلے نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو اس وقت نکلے تھے کہ ہم احمدی تھے اور ہمارے پیچھے غیر احمدی پڑے ہوئے. ہم احمدی تھے, لیکن صرف یہ کہ آگے آنے والے کو مان لیا, جس کے متعلق مرزا صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ وہ آئے گا. تو ہمارے ساتھ انہوں نے یہاں پہ بائیکاٹ کر دیا. تو یہ مرزائی بھی کسی سے کم نہیں ہے, 10 ہاتھ آ گئی ہیں سب سے. دوسرے کہ اس وقت جو رائٹس ہوئے تھے نا, میں تو اس کا گواہ ہوں, بہت زیادہ ظلم ہوئے احمدیوں کے اوپر. گھروں کو لوٹا گیا, عزتیں لوٹی گئی, مال لوٹے گئے, اور یہ کہ جینا حرام کر دیا تھا ان لوگوں نے. اگر دیکھیں نا, ایک محلے میں آپ رہ رہے ہیں جہاں سے ہمیشہ سے, وہاں باہر نکلیں تو ہمیشہ ایک لفنٹر بچوں کی فوج باہر ہوتی تھی جو ہر وقت آپ کے اوپر آوازیں کستی رہتی تھی. یعنی ایک اب ذلت امیز زندگی بنا کے رکھ دی تھی انہوں نے. تو کیونکہ ہم تو جوان تھے اس وقت, ہمارا بھی خون جوان تھا, گرم تھا, تو ہم ریئیکٹ کرتے تھے اس پہ. تو پھر ہمارے والدین نے یہی سوچا کہ بہتر ہے کہ یہاں سے کسی طریقے سے نکل جائیں. اس وقت تو نہ ہمیں اسائلم کا پتہ تھا, نہ پتہ تھا سویڈن کدھر ہے, کوئی اورینٹیشن نہیں تھی.
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کیے کہ ہم وہاں سے نکلے تو یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے. محترم طارق چوہان صاحب بات نکلی ہے تو چلیے ایک لاسٹ سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے. یہ ٹاپکس تو نہیں تھے ہمارے کہ جیسے 1947 تک تو ہندوستان پاکستان الگ الگ تھے ہی نہیں, نہ کوئی ان کا نام و نشان تھا, ایک ہی انڈیا ہوتا تھا. تو کیا یہ جو احمدی خلافت سینٹر ہوتا ہے 1947 تک, کیونکہ مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہے, مجھے تو 4 سال پہلے ہی لگ بھگ پتا چلا تھا کہ قادیانی بھی کوئی کمیونٹی ہوتی ہے, تو کیا اس طرح کا سینٹر خلافت سینٹر قادیان میں ہی ہوتا تھا انڈیا کے, یا یہ کہ جو آج کا پاکستان ہے اس میں کسی جگہ ہوتا تھا؟ یہ پلیز بتا دیجیے. اور 1947 میں جب 2 ملک الگ الگ ہو گئے انڈیا اور پاکستان, تو کیا خلافت سینٹر ربوہ میں ہوتا تھا؟ صرف یہ جانکاری دے دیجیے. اور دس از لاسٹ کوشچن آف مائن ٹو یو سر. شکریہ. جی اصل بات ہے کہ یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے, لیکن میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1947 میں مرزا محمود صاحب نے جب پاکستان بنا ہے, حالانکہ وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے اور انہوں نے کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان لیں گے, ایک جگہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں آرام سے ملا تو ہم جنگ کر کے لیں گے قادیان. تو بہرحال اس وقت مرزا محمود صاحب کو چونکہ سیاست میں نام کمانے کا بڑا شوق تھا, کشمیر کمیٹی میں بھی وہ آئے تھے اسی وجہ سے. حالانکہ مرزا غلام علیہ السلام نے صاف لکھا ہوا کہ سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے, لیکن بہرحال مرزا محمود صاحب تو کسی کی سننے والے نہیں تھے, ان کو سیاست میں آنے کا بڑا شوق تھا. تو بہرحال انہوں نے اس وقت یہ سوچا, حالانکہ ان کو قادیان چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ اب نیا جو کوئی ملک بن رہا ہے جس کے وہ بننے کے خلاف تھے حالانکہ, تو اس میں شاید ہماری جماعت کو کوئی سیاسی عہدے مل جائیں, اور چونکہ سب کچھ نیا ہے تو اس لیے ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم یہاں پہ کچھ بن جائیں گے. اس لیے اس وقت انہوں نے جب پاکستان میں آئے تو پہلے تو وہ لاہور میں انہوں نے جودھا بلڈنگ اور وہ والی بلڈنگیں کچھ ان کے نام تھیں, وہاں پہ بھی ان کا تھوڑے دیر ٹھکانا رہا. پھر انہوں نے ربوہ, جو بعد میں اس کو ربوہ کہلایا, چناب کے دریائے چناب کے پاس ایک جگہ تھی جو اس وقت بہت ہی کھنڈر علاقہ تھا, پہاڑی علاقہ, پتھریلا, تو وہ اس وقت انہوں نے اونے پونے داموں لیز پہ لے لیا, 100 سال کی لیز پہ. اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں 8 آنا کے 1 روپیہ کا 10 روپیہ کا نال کوئی جس طرح کے حساب سے, یعنی بہت ہی معمولی قیمت پہ انہوں نے کافی علاقہ لے لیا لیز پہ. لیکن اس کے بعد قادیان سے پھر یہ نیا انہوں نے مرکز یہاں ربوہ چناب نگر جس کو آپ کہتے ہیں بنایا, جو چنیوٹ کے پاس دریائے چناب کے کنارے پہ تھا. تو یہاں پہ انہوں نے وہ سینٹر پھر اپنا بنایا, نیا سینٹر. اور پھر اس کے بعد سے وہ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی اور سینٹر نہیں تھا, وہی سینٹر پاکستان میں وہی سینٹر رہا ربوہ. احمدی اسٹرینج, بالکل یہ مرزا محمود صاحب نے ایک فرقان فورس بھی بنائی تھی, کیونکہ ان کو بڑا شوق تھا لیڈر بننے کا, سلوٹ مروانے کا. تو انہوں نے ایک فرقان فورس بنائی اور اس کا بہانہ یہ بنایا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے بنا رہے ہیں, لیکن مین ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنی گدی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے, ایک ملٹری ونگ اس کا بنا کے. لیکن وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ نہیں چل سکی, کیونکہ ریاست کے اندر ریاست تو نہیں بن سکتی, تو پھر ان کو وہ ختم ہو گئی. کیونکہ اگر صرف کشمیریوں کے لیے ہوتی تو کشمیری تو آج بھی بیچارے کشمیر میں دکھی ہیں, تو ان کو بچانے کے لیے تو اس وقت جماعت احمدیہ کچھ نہیں کر رہی. تو فرقان فورس انہوں نے اس لیے بنائی تھی اپنی جماعت احمدیہ کے فوجیوں کی, کیونکہ ان کے عزائم اس طرح کے تھے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے خود لکھا کہ ہم قادیان کو پھر اگر آرام سے ہمیں نہ ملا تو ہم جنگ کر کے قادیان لے لیں گے. محترم طارق چوہان صاحب 1947 اور شاید 74 میں ڈکلیئر کیا گیا غیر مسلم, تو 74 مینس 27 ایئرس تک تو پاکستان میں ہی رہی ہے خلافت, اس کا مطلب. تو جیسے کہ ہر ایک لیڈرز کہہ لیجئے, کیونکہ دیکھیے میں تو بنیا ہوں, دکاندار ہوں, میں معافی چاہتا ہوں ہر ایک کمیونٹی سے میرا لہجہ اگر ایسا ہو جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پراپرٹیز خریدی بھی ہوں گی, بنائی بھی ہوں گی, نجی پراپرٹیز بناتا ہی آدمی جس ملک میں چلا جاتا ہے. تو خلافت فیملی, یا کیا کہنا چاہیے خلیفہ جی کی فیملی, کیونکہ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے, سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جی نے 6-7 شادیاں کی اور 26-28 ان کے بچے تھے, اور آج بھی ان کے بچوں میں سے ہی زیادہ جو کی پوسٹ ہیں اس پہ سب وہی لوگ فائز ہیں.
خیر کل ملا کے میرا مختصر سوال یہ تھا کہ پاکستان میں جو بھی جائیدادیں ہوں گی خلیفہ جی کی فیملی میں، کیا وہ ایز اٹ از ہوں گی؟ وہ تو ان کو تو نہیں پاکستان کی سرکار نے قبضایا ہوگا، یا کیا پوزیشن ہے بتائیں؟ جی یہ بھی عجیب داستان ہے کہ مرزا محمود صاحب نے سب احمدیوں کو تو کہہ دیا کہ آپ یہاں پہ کلیم آپ نے نہیں کرنا پاکستان میں. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جو جائیداد آپ انڈیا میں چھوڑ کے آئے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو پاکستان میں اسی کے مطابق آپ کو پاکستان میں جگہ ملتی تھی. لوگوں کو اسی لوگوں نے کلیم کی. لیکن مرزا محمود صاحب نے لوگوں کو کہا کہ نہیں، کلیم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں عنقریب قادیان ہم نے واپس ہم نے جانا ہے. تو دوسروں کو نہیں کلیم کرنے دیا، لیکن خود انہوں نے خوب کلیم بار بار کے کیے اور اپنی جائیدادیں یہاں پہ انہوں نے بنائی. اور یہ جو اس وقت جو رقبہ ہے، یہ ساری کی ساری جو انہوں نے لیز پہ لی تھی، بعد میں انہیں پیسے دلا دلو کے، کیونکہ رشوت تو یہ بے حساب دیتے ہیں مرزائی. اور یہ جو ناظر اعلیٰ ہے نا ربوہ کا، اس کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے جس کا آڈٹ نہیں ہوتا. اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جہاں وہ چاہتا ہے رشوت دیتا ہے، اپنی مرضی کے حساب سے اپنا کام کرواتا ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور وہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب کے سالہ صاحب ہیں، سید قاسم شاہ صاحب، جو اس وقت ناظر اعلیٰ ہیں، جو اس ساری دولت کے اوپر بیٹھے اپنی مرضی سے وہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا شروع سے یہ طریق رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ میں اس کا خود مجھے اس کی معلومات ہیں کہ کس طریقے سے یہ پولیٹیشنز کو اور پولیس کو یہ خریدتے ہیں. اور ربوہ میں تو جو پولیس ہے وہ ساری چوکی ان کی ہے ہی اپنی. دادیں تو بہت انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور بناتے رہتے ہیں. اور مثلا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب مرزا طاہر صاحب پہلی دفعہ قادیان آئے تو اس وقت بھی یہ بہت انہوں نے شور کیا کہ جی پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، کیا کیسی ترقی ہو گئی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جو واگا بارڈر ہمارا ہے، جہاں سے امرتسر اور واگا کے درمیان جو بارڈر ہے پاکستان انڈیا کا، وہاں پہ انہوں نے جتنے بھی وہاں پہ پولیس اہلکار تھے نا، سب کے سب انہوں نے خرید لیے پیسے دے کر. یہ اس کا میں خود گواہ ہوں. اور مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی جماعت احمدیہ کے لوگ وہاں جائیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، آرام سے وہاں سے گزریں. اور ایسے ہوا. تو یہ رشوت خوری تو آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی بہت چلتی ہے، پاکستان میں بھی چلتی ہے. اور ظاہر ہے کہ پولیس والے تو اس سلسلے میں بدنام ہیں. اور جماعت احمدیہ والوں، جماعت مرزائیہ کو تو یہ بہت ہی سوٹ کرتا ہے نا کہ جہاں چاہیں یہ اپنی مرضی کا کام کروائیں، بس رشوت دے دیں. اور پیسوں کی ان کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، اربوں خربوں ان کے پاس ہیں لوگوں کے چندے لوٹ لوٹ کے. تو یہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں وہ فیصلے کروا لیتے ہیں. جی طارق بھائی، آپ نے بتایا کہ جب پاکستان میں 1974 میں انہوں نے مطلب ہنگامے وغیرہ ہوئے اور سوشل بائیکاٹ اور یہ وہ سب کچھ کیا جماعت احمدیہ کے لوگوں کے ساتھ، تو پریشانیاں تھیں جس زمانے میں. پھر آپ لوگوں نے ہجرت کا سوچا اور اس طرح آپ یہاں آ گئے. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ ایک ایکسپیرینس ہوا آپ کو سوشل بائیکاٹ کا، جو کہ بہت ہی پینفل ایکسپیرینس تھا ظاہر ہے. تو اس کے بعد جب آپ نے جنبہ صاحب کو جوائن کیا تو اس کے بعد پھر آپ کو جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک سوشل بائیکاٹ کا اور اخراج کا سامنا کرنا پڑا. کون سا سوشل بائیکاٹ جو تھا وہ زیادہ پینفل تھا؟ پینفل تو وہی تھا جو پاکستان میں ہوا تھا، اس کی وجہ سے کہ وہاں ہم اس ماحول میں جس طریقے سے رہ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایک عرصے سے، تو اور پھر ہم اس وقت نوجوان بھی تھے، اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی. تو اس وقت جو ہمیں ذلت محسوس ہوتی تھی وہ بہت زیادہ تھی، بہت دکھ ہوتا تھا. اور کئی دفعہ پھر ہم ریئیکٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے پھر ہمیں گھر والے کہتے تھے کہ نہ اس طرح نہ کرنا، فساد ہوگا. اور کیونکہ ہم تو اکیلا ہمارا گھر تھا وہاں پہ، ہمارے ارد گرد سارے غیر احمدی تھے اور قریب ہی ہمارے ایک مسجد بھی تھی، تو جہاں سے وہ ہمارے خلاف ہر وقت مغلظات بکی جاتی تھی. تو اس وقت کا جو تکلیف اور جو درد تھا وہ ابھی تک میرے بالکل تازہ ہے. اور یہاں آگے جو انہوں نے کی ہے یہ خباثتیں، ان کا تو ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑا، بلکہ ہم نے تو خود ان کے اوپر لعنت ڈالی کہ تم ایسے عقل کے اندھے ہو، تم لوگ ہو، قرآن کو تم مانتے ہو، وہ تو سب کو یہ
اجازت دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، جس دین کو چاہے تو مانو. اور مرزا طاہر احمد صاحب نے تو آزادی ضمیر پہ دھواں دار تقریر بھی کی ہوئی ہے. تو جب عملی طور پہ ان کے پاس یہ موقع آیا، ان مرزائیوں کے پاس، تو انہوں نے دکھایا کہ نہ یہ خدا کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ اپنے خلیفوں کی مانتے ہیں. یہ اسی طرح کی بدبخت قوم ہے جو دوسرے مخالفین جو ہمیشہ حق کے مخالف رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص اپنے مسلک کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیتا ہے، حالانکہ اس کا حق خدا کی طرف سے اس کو دیا گیا. لیکن ان کو یہ تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی کہ ہماری خلیفہ کو کوئی چھوڑ کے جائے، کیونکہ انہوں نے ایک بت گھڑا ہوا ہے نا، تو بت کے متعلق کو کچھ کہہ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر، کیونکہ سوچنا تو ہے نہیں، عقل کرنی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ وہ والی جو تکلیف تھی اس وقت کی، جب میں اس وقت 18 سال کی عمر تھی میری، اور بہت جذباتی بھی ہوتا ہے انسان، وہ والی تکلیف میں آج تک نہیں بھول سکا. لیکن یہاں پہ جو یہ مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، مجھے اس کی ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو اس وجہ سے بائیکاٹ کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی دعویٰ نہیں ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جناب عبدالغفار جمبا صاحب کے ایک بہت ہی انرجیٹک فالوور ہیں، اور اسی حیثیت سے آپ نے سال ہر سال ہو گئے اب تو کام کیا ہے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جماعت احمدیہ تک ان کی سچائی کو پہنچانے کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جماعت احمدیہ کے کتنے لوگوں کو کنونس کر سکے ہیں؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں. بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ رستہ کاٹ جاتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھ سے ان کو خوف کیا ہے. میں ان کو کیا کروں گا؟ یہ تو مجھے ایک 45-46 سال سے مجھے جانتے ہیں، اور ہم اکٹھے آئے تھے یہیں پہ، ہم پلے بڑے، ہمارے بچے، ہماری شادیاں ہوئی، ہمارے بچے ہوئے، بچوں کے بچے ہوئے. لیکن مجھ سے یہ اتنے لوگ خوف زدہ ہیں، اور خوف کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ یہ بے علم سارے لوگ ہیں. اگر ان میں ذرا سا بھی علم ہوتا تو مجھے آ کے پوچھتے کہ طارق چوہان تم نے کیا دیکھا ہے جو تم اپنے اس مسلک کو چھوڑ کے جا رہے ہو. لیکن کسی ایک شخص میں بھی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ سوال کرے، کیونکہ سارے کے سارے جاہل ہیں. ساری مرزائی قوم جو ہے یہ جاہلوں کے اوپر گدھے ہیں سارے. اور یہ میں کوئی گالی نہیں دے رہا، یہ میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں اس جماعت میں خود رہا ہوں، اور میں بھی ان گدھوں میں شامل تھا، میں بھی گدھا تھا. اور کیونکہ جو سنی سنائی اس پر یقین کرنی، نہ کبھی پڑھنا نہ کچھ، وہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور پھر وہ گدھے سے انسان بننے کا سفر شروع کر دیتا ہے. ورنہ گدھوں کے سے تو دنیا بھری ہوئی ہے. اور یہ یہاں کے جو مثلا مولوی صاحب جو ہیں میرے، ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے یہاں اس سے پہلے، کیونکہ میں ایکٹیو تھا بڑا جماعت میں بھی. انہوں نے خود سب لوگوں کو کہہ دیا کہ ان سے کوئی نہ ملے ورنہ ہم تمہارا جماعت سے اخراج کر دیں گے. بھئی کیوں بھئی؟ میں اصل تو اگر مولوی صاحب جو تھے جماعت مرزائیہ کے مربی صاحب، اگر ان کے پاس سچ ہوتا تو ان کو تو چاہیے تھا ساری جماعت کا ایک جلسہ کرتے اور مجھے بلاتے اور مجھے سمجھاتے، اور بلکہ اگر وہ سمجھتے تھے میں گمراہ ہو گیا تو مجھ پر ترس کھاتے کہ یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو ہم ادھر لے کے آتے ہیں. لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہیں، اس لیے نہ کبھی مولوی نے میرے ساتھ کبھی بات کرنے کی کوشش کی، نہ اس نے کسی اور کو میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی. تو ایسی قوم نے ہدایت کہاں پانی ہے جو خود ہی پہلے آنکھ کان بند کر کے رضائی لے کر لپیٹ کر وہ اندر گھس کے بیٹھے ہیں؟ تو ان کو ہدایت کہاں نہیں جاتی؟ اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے ہدایت اس قوم کو کبھی نہیں ملتی جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتا. جی بھائی شکریہ طارق بھائی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے جو لیڈر ہیں محترم عبدالغفار جمبا صاحب، انہوں نے گزشتہ سال ہر سال سے خود کو ایک محدود دائرے میں، یعنی بحث کے ایک محدود دائرے میں قید کیا ہوا ہے، جبکہ ان کا کلیم ایک ایسی شخصیت کا ہے
جو ایک عالمی رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. مثال کے طور پہ ان کا جو کلیم ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی ہے، مجدد صدی کے مجدد ہونے کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے بلند کلیمز ہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ایک ایسی شخصیت کو جو ایک عالمی رہنما کے طور پہ کلیم ہے جس کے، اسے دنیا کے سامنے اپنا عالمی ایجنڈا پیش نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ عالمی رہنما وہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں نا، جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی عالمی رہنما تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمی رہنما تھے. اب ایک عرب عیسائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب سمجھتا ہے، تو ایک طرح سے وہ نکل گئے نا ان لوگوں میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس کو پڑھیں یا سوچیں یا سمجھیں. تو اسی طرح وہ لوگ جو مسلمان تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیش گوئی کے مطابق امام مہدی کا نزول ہوا تو سب نے ان کا انکار کر دیا. تو وہ سارے کے سارے فاسقین ہو گئے نا، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان. تو وہ ان لوگوں سے نکل گئے جو ہدایت کی خواہش بھی رکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سارے وہ نکل گئے جنہوں نے ان کو انکار کیا. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی آمد پہ سب وہ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا انکار کرنے والے. وہ لوگ جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مانا، وہ ان کی قوم جو تھی، ان کی ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو، کیونکہ ان سے پہلے تو لوگ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ 100 باتیں کرتے ہیں، ان کو کافر اور کاذب سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم نے کیسے پیغام پہنچانا ہے؟ وہ کہیں گے بھی تم کون ہو؟ ہم کہیں گے ہم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے میں ذکی غلام ہوں. تو وہ کہیں گے کون مرزا غلام احمد علیہ السلام؟ تو اس کو نہیں مانتے. تو ان کو پیغام کیسے پہنچے گا؟ وہ وہی طریقہ ہے کہ وہ پہلے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مانے، کیونکہ جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہی نہیں کوئی مانے گا تو ان کی پیش گوئی کے مطابق پیدا ہونے والے کو کون مانے گا؟ تو آپ جتنا مرضی کلیم کریں کہ میں ساری دنیا کی طرف آیا ہوں، دنیا تو آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اور قرآن مجید کا بھی یہی اصول ہے، انہوں نے یہی فرمایا جب بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. آہستہ یہ تعداد قلیل سے قلیل تر ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، توحید سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت رکھتے ہیں. اسی لیے تو خدا کی طرف ان کو بلاتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ذلت سہتے ہیں ان کے ہاتھ سے ہر طرح کی، لیکن وہ اپنا یہ کام کرتے جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام، ہر طرف سے ان کو ذلت مل رہی ہے. کوئی ان کی شکل پہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کی جو گاؤں ہیں ان کے متعلق بات کر رہا ہے، کوئی ان کی تعلیم کے متعلق کہہ رہا ہے، کوئی ان کی بیک گراؤنڈ کے متعلق بات کر رہا ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص جیسا بھی ہے تعلیم کیا لایا ہے، دلیل کیا دے رہا ہے، اس کے متعلق کم سوچنے والے کم ہیں. تو وہ یہ سارے لوگ وہی ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کی ہے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں، اور کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں. یہ انٹرنیشنل پیغام ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں. اور قرآن مجید تو یہ فرماتا ہے کہ تو زندوں کو سنا سکتا ہے، مردوں کو نہیں سنا سکتا. اور جو روحانی طور پر مردے ہیں اور مردے رہنا چاہتے ہیں، اور مردے رہنا چاہتے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری بات سننی ہی نہیں. تم اپنی شکل تو دیکھو، تمہاری چھوٹی سی داڑھی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے خدا نے ذکی غلام بنا کے بھیج دیا. ایک گندے پرانے سے غریب گاؤں سے تم نکلے اور قرآن کریم ناظرہ بھی تمہیں نہیں تھا پڑھنا آتا، اور سینما میں تم ٹکٹیں بیچتے رہے ہو، اور تم آ کے ہمیں کہہ رہے ہو تم ذکی غلام ہو، اور تم تو باقاعدگی سے نماز بھی نہیں تھے پڑھتے. یعنی یہ سارے اعتراض کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ آدمی آ کے کہہ رہا ہے، کیا اس کی بات میں کوئی وزن ہے؟ کیا جو وہ دعویٰ پیش کرتا ہے اس کی کوئی ایسی دلیل دیتا ہے جو مضبوط دلیل ہو؟ یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، جن میں تقویٰ کی رمق موجود ہے، اور باقی کیڑے مکوڑے ہیں وہ جو مرضی کریں، ان کا پھر حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جی بہت شکریہ.
طارق بھائی، آپ نے آپ کے مذہبی رہنما جو ہیں محترم جمبا صاحب، انہوں نے بارہا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ انہیں اپنا کام مکمل کرنے پر 2028 میں انہیں اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا. تو یہ بات گویا کہ طے شدہ ہے، اور گویا کہ ان کے پاس ٹوٹل 7 سال رہ گئے. کیا اس مدت میں وہ اپنے مشن کو مکمل کر سکیں گے، یا وہ صرف تخم ریزی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو بڑا آسان ہے. آپ مذاہب کی تاریخ دیکھ لیں، کون سے انبیاء نے اپنی زندگی میں اچیومنٹ کی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مثال ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں فتح مکہ ہو گیا، اور ان کے وفات کے فوراً بعد پھر جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے. تو اصل بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک وعدہ دیا گیا تھا ایک زمین کا، سرزمین کا، تو وہ تو وفات پہ آ گئے، وہ ان کو نہیں ملی، بلکہ 40 سال تک پھر ان کی قوم بھٹکتی رہی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، 30 سال کی عمر میں ان کو سولی پہ انہوں نے لٹکا دیا. وہ بےچارے وہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا اپنی قدرت سے، کیونکہ وہ برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ پھر اپنا ان کا جو تبلیغ کا سفر تھا وہ جو انہوں نے جاری رکھا. 120 سال کی عمر میں وہ کشمیر میں آ کر وفات پائے. لیکن دوسرے مسلمان تو یہ نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں 30 سال میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے اپنے پاس بٹھا لیا اس نے. اور عیسائی جو کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ خدا نے کے پاس وہ چلے گئے صلیب پر لعنتی موت مرنے کے بعد. اور یہودی تو کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے یہ برگزیدہ بندہ ہے، ہم نے اس کو لعنتی ثابت کر دیا صلیب کے اوپر موت دے کے. اور عیسائی بھی کہتے ہیں ہاں واقعی یہ صلیب پہ مر گیا تھا. یعنی عیسائی اور یہودی دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں ہی مطلب ایک طرح کی لعنتی موت مر کے چلے گئے. تو جو بھی پیش گوئیاں ہیں 2028 تک جو بھی ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور ہمیں کیا سمجھ آئی اس کے متعلق کی کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ہوگا یا ہوگا. لیکن یہ بہرحال اس پیش گوئی میں ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ کانا امرم مقدیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے. کیا مقدر ہو چکا ہے، کس طریقے سے اس کا ظہور ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تمام انبیاء تخم ریزی کے لیے آتے ہیں. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں وہ دین کو مطلب میں قائم کر کے جاؤں گا اور سب کے اوپر اس کی ثابت کر کے جاؤں گا کہ وہ سب سے اللہ ظاہر الدین کلہ ہی ولی گولی جو وہ آیت ہے وہ میرے ہاتھ سے پوری ہوگی. لیکن وہ کس طریقے سے پوری ہوئی؟ دلائل کے ذریعے سے پوری ہوئی. اور ماننے والے ان کو کون تھے؟ چند لوگ تھے. اب سارے مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو وہ لوگ جو مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ بہت کم تعداد ہے. اور ہم نے تو ثابت کر دیا کہ یہ سارے کے سارے مرزائی جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مانتے ہیں. انہوں نے تو اپنے مرزائی خاندانی گدی چلا دی. تو یعنی وہ جو ماننے والے تھے وہ کدھر گئے؟ ختم ہو گئے. اس وقت صرف جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہے جو واقعی توحید کا پیغام لے کے آئی ہے، اور یہ چند لوگ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا تعالیٰ کی جہنم بھی بہت وسیع ہے اور جنت بھی بہت وسیع ہے. جی طارق بھائی بہت شکریہ. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ لیڈرز کا کام اپنے فالوورز کو انسپائر کرنا ہوتا ہے. کیا آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اپنی جماعت اصلاح پسند کے جو ممبران ہیں، یعنی جو ان کے فالوورز ہیں، ان کو اپنے لیڈر کی طرف سے انف انسپریشن مل رہی ہے یا نہیں؟ بالکل میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2014 میں میں نے یہ جو ریسرچ شروع کی تھی تو اس وقت مرزا حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام سے میری کوئی بات نہیں تھی ہوئی. میں نے چند خطوط ہی ان کو لکھے تھے، تو بڑے سخت خط تھے وہ تو، لیکن یہ کہ اس وقت میری بات نہیں ہوئی اور نہ میں نے بات کرنی مناسب سمجھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ سب سے پہلے میں نے اپنی ریسرچ کرنی ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
میں اگر ذاتی علم میرے پاس ہوگا تو پھر میں نے تقریباً 1 سال پھر ریسرچ کی اور پھر خود اپنی ریسرچ کی نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اپنے دعوی میں سچے ہیں. 2014 کے جلسے میں شاید میں ان کو پہلی دفعہ ملا تھا، اس سے پہلے میں کبھی ان کو ملا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے اور محبت سے بھرا ہوا ہے اور اتنے پیار سے بات کرنے والا اور ہر سوال کا جواب دینے والا. اور میں سمجھتا ہوں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسا شخص جنہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ ان کی تصویر کشی کرے تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اس پر بالکل پورے اتریں گے کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے نا وہ ایسا ہی دل کا حلیم ہوتا ہے. کیونکہ وہ تو خود وہ کہتے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نہ نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن کریم ناظرہ بھی نہیں مجھے کسی نے پڑھایا، میری تو یہ حالت تھی، اور سب کچھ جو مجھے ملا ہے وہ میرے رب کی عنایت ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میرے کوئی کام تھے، میرے کام تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی مرضی ہے، ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، اور چنتا اسی کو ہے جو ڈاؤن ٹو ارتھ، جو خاکسار ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر. تو ایسے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، بڑے بڑے پگڑ والے، جبہ پوش اور اچکنے والے اور سفید پگڑیاں اور سفید داڑھیوں کا سفید جھوٹ بولنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے. انسپریشن ہماری ان سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب چاہیں ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی ایک طالب علم ہیں، وہ روحانی ترقی کی طرف گامزن ہے، وہ وہاں تک پہنچ تو نہیں گئے، لیکن ہم ہر وقت ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. کئی دفعہ کو وہ کئی صفحے لکھتے ہیں ہمارے سوال کو جواب دینے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے. تو یہ ہے ہمارے لیے انسپیریشن کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بے شمار باڈی گارڈوں کے اندر کہیں اندر کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو ملنے کے لیے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، اور پھر یہ اجازت دینے والوں کی مرضی چاہے نہ دیں چاہے نہ دیں. لیکن وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت وہ کہتے ہیں میرے پاس آپ لوگ آئیں، میرے پاس یہاں رہیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ جگہ بھی عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. تو وہ ہر وقت کہتے ہیں، اور جن کے پاس وقت ہوتا ہے ان کے پاس جاتے بھی، وقت بھی گزارتے ہیں اور ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں. میں تو جب بھی ان سے ملتا ہوں تو اکثر میری یہی ڈسکشن مختلف پہلوؤں پہ ہوتی ہے تاکہ علمی ترقی انسان کو حاصل ہو. تو یہ ہے ہماری انسپریشن کی وجہ کہ ہم ان سے ہر وقت ہر سوال کرتے ہیں، اور اس کا جواب جب تک ہم نہیں ملتا ہم مسلسل سوال کرتے جاتے ہیں جب تک کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہو جاتے، مطمئن نہیں ہو جاتے. فیصل صاحب، اب اس طرح کی جو معلومات ہیں وہ سینہ بہ سینہ ملتی ہیں، لیکن اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن تو نہیں ہوتی. اب جماعت احمدیہ والے ایسے بیوقوف تو نہیں ہیں کہ کسی کو قتل کرائیں اور اعلان کریں کہ ہم نے اس کو قتل کروایا ہے. لیکن میرا مطلب ایک تاریخ میں تو وہ تو فخر الدین ملتانی جو تھا، ایک وہ بھی صحابی تھا اور مرزا محمود صاحب کا اپنا ساتھی تھا، جس نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ بدفعلی کرتے ہیں. تو اس کو تو انہوں نے قتل کروا دیا تھا. ایک خطبے میں کسی کو جوش دلوایا کہ کوئی بھی ایک غیرت مند نہیں ہے جو جا کے اس کا گردن کاٹے، تو کسی نے گردن کاٹ دی پھر ان کی. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کہا. اور بہت سے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں کہ مرزا محمود صاحب نے کس طرح ایسی عورتوں کو قتل کروا دیا جن کے ساتھ انہوں نے پہلے پھر اپنا زیادتی کی اور پھر اس کے بعد ان کو قتل بھی کروا دیا. تو یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے. جماعت احمدیہ والے تو اس کو نہیں مانتے، لیکن وہی بات ہے کہ جیسے عثمان مصری صاحب جو جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے، تو انہوں نے تو مقدمہ ان کے اوپر کیا تھا مرزا محمود صاحب نے پنجاب کورٹ میں، اور وہاں پہ انہوں نے بیان اپنا کروایا تھا کہ یہ جو مرزا محمود ہے یہ باقاعدہ سسٹمیٹکلی لوگوں سے زنا کرواتا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جہاں جوان لڑکے لڑکیوں کو اس کام کے لیے پھر ریکروٹ کیا جاتا ہے.
اور پھر یہ کہ وہ ایک اور ان کے صحابی تھے، ان کے ساتھی تھے، جنہوں نے ان کو کہا تھا، ان کے اوپر زنا کا الزام لگایا اور ان کو کہا کہ اگر آپ ہمارا الزام اگر آپ جھوٹا سمجھتے ہیں تو پھر آپ موقت بعذاب قسم کھائیں، یعنی خدا تعالیٰ کی قسم کھائیں کہ اگر یہ جھوٹا الزام ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے. لیکن مرزا محمود صاحب نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا محمود صاحب واقعی ان الزامات کے مطابق زانی تھے. اگر نہ ہوتے تو پھر ضرور وہ موقت بعذاب قسم کھاتے، کیونکہ یہ ان کی عزت کا سوال تھا اور ان کی ساری جماعت کی عزت کا سوال تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. پاک صاحب وہ تو چلے چھوڑے، جو ذکی غلام اس وقت ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، آپ اس کی سنائیں جو آپ کا ذکی غلام ہے. اس ذکی غلام نے کیا کیا؟ مطلب وہ ذکی غلام جو آپ کا ہے، غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب، وہ تو خود انہوں نے خطبے میں بیان کیا کہ جب میں یورپ کے دورے پہ گیا 1925 میں، تو اس وقت میرا شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں یہ اس سوسائٹی کا ننگا حصہ دیکھوں، یورپین سوسائٹی کا. اور یہ خواہش لے کے وہ دورہ کرتے رہے. آخر ان کو فرانس میں یہ موقع ملا کہ وہ ننگی عورتوں کا قریب سے معائنہ کر سکیں، اور یہ موقع فراہم کس نے کیا؟ عالمی عدالت انصاف کے جج حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب. ان کو وہ لے کے گئے ایک اوپرا ہاؤس میں تاکہ وہ ننگی عورتوں کا معائنہ کریں. اور آپ کے ذکی غلام نے معصومانہ سوال پوچھا کہ چودھری صاحب کیا یہ عورتیں ننگی ہیں؟ تو یہ ہے آپ کے ذکی غلام. تو اس ذکی غلام کو آپ مانتے ہیں تو پہلے اس ذکی غلام کو چھوڑیں اور پھر نئی ذکی غلام کے متعلق سوالات کریں، کیونکہ ننگی عورتوں کا جو رسیہ ہے وہ کبھی مسلم موعود نہیں ہو سکتا. انتہائی بے عقلی کا سوال ہے. میں بات کر رہا ہوں 1975 کی، جب رائٹس ہوئے تھے، اور جمبا صاحب کو تو میں نے 2014 میں آ کے مانا ہے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق میں ہیں، ہمارا خلیفہ جو ہے خدا نے بنایا ہوا، کیونکہ خلیفہ نے یہی کہا تھا مجھے خدا نے بنایا ہے، اور ہم اس کو حق پہ سمجھتے تھے. تو جو جس چیز کو اس وقت حق پہ سمجھتے تھے اس پہ ہم قائم تھے، کیونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے مانا تھا. اور خلافت جس کے متعلق انہوں نے ایک لفظ نہیں نہ لکھا، وہ خلافت اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اور میں 18 سال کی عمر میں، مجھے تو نہیں پتا، میرے والد صاحب نے بھی ایک دفعہ مان کے پھر انہوں نے کبھی سوچا نہیں. آج میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ ابا جان کبھی آپ نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے کہ خلافت تو یہ خاندانی مرزائی خلافتی گدی، اس کے متعلق تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی رسالہ الوسیط میں کچھ نہیں لکھا، یا آپ بنا کے بیٹھ گئے. اور افاق صاحب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کیا مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا ہے کہ میرے بعد مرزائی خلافتی گدی ہوگی، میری مرزا خاندان کے خلیفے بنیں گے، ایک مرے گا دوسرا مرزا اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا؟ کہاں انہوں نے لکھا ہے ایسا؟ انہوں نے کہا ہے دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، وہی سلسلہ خلافت محمدیہ جس کے وہ خود 13ویں خلیفہ ہیں. اس کے بعد 14ویں خلیفہ نے آنا تھا. غفار جمبا علیہ السلام 14ویں خلیفہ ہیں. 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے جو 14ویں صدی کے مجدد تھے، امام مہدی تھے، خاتم الخلفاء تھے. اور ذکی غلام نے 15ویں صدی کا مجدد ہونا تھا. تو مرزا خاندان کا خاندانی موروثی گدی اس میں کہاں سے آ گئی؟ اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم میں. اور یہ کہ وہ جو روحانی قدرت ثانیہ تھی اس نے آیت استخلاف کے مطابق آنا تھا، اور آیت استخلاف کے مطابق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے. تو مرزا مسرور صاحب کس کے خلیفہ ہیں؟ وہ تو خود کہتے ہیں میں مسیح کا 5واں خلیفہ ہوں. تو آفاق صاحب ذرا مجھے بتائیں سارے گروپ کو کہ قرآن شریف میں کون سی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا؟ کوئی آیت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جھوٹ کی پیروی کر رہی ہیں، اور مرزا مسرور صاحب جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ ہوں، کیونکہ وہ مرزا محمود صاحب کی 1956 میں بنائی ہوئی انتخابی خلافت کمیٹی کے خلیفہ ہیں، جو انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ کہیں حکیم نور الدین کے بیٹے عبد المنان اور عبد الوہاب خلافت پر قبضہ نہ کر لیں، اور یہ مرزا خاندان میں یہ خلافت چلتی رہی. آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ بے عقلی کا سوال کیوں ہے؟ کیونکہ آپ
2014 میں جو میں نے کام کیا اس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں 1974 کے متعلق. اس وقت تو مجھے نہیں تھا پتا کہ جمبا صاحب کوئی ہیں, یا اس وقت نہ مجھے یہ پتا تھا کہ کسی نے آنا ہے, کیونکہ میں تو اسی مرزائی خلافت کی پاس تھا نا, ساتھ تھا, جو یہ کہہ رہی تھی کہ اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا, مرزا خاندان کے خلیفے 1000 سال تک چلیں گے. اور مرزا طاہر صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ مجدد تم مر جاؤ گے, تمہاری نسلیں مر جاؤ گی, نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی, تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے. تو میں نے تو آپ کا سوال کا جواب دیا کہ آپ یہ سوال اس وقت مجھ سے کرتے 1974 میں, تو میں کہتا کون جمبا صاحب, کیونکہ میں تو اس وقت کسی جمبا صاحب کو نہیں جانتا. ہاں, جب انہوں نے دعویٰ کیا اور جب مجھے ان کے دعویٰ کا پتہ چلا تو اس وقت میں نے ان کے متعلق تحقیق کی. تو اس وقت میں نے یہ جانا کہ جمبا صاحب سچ کہہ رہے ہیں, ہمارے مرزائی خلیفے واقعی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر چکے ہیں, آیت استخلاف کا انکار کر چکے ہیں, اور حدیث مجددین کا انکار کرنے کے بعد فاسقین میں شامل ہو چکے ہیں. پاک ملک صاحب, آپ نے بہت ہی مناسب سوال کیا ہے, کیونکہ اس کی میں تفصیل بیان نہیں کر سکا. اس کی وجہ, وہ فسادات کس لیے ہوئے تھے, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزا طاہر صاحب جو اس وقت تھے, خلیفہ تو اس وقت ان کے بڑے بھائی مرزا ناصر احمد صاحب تھے, لیکن مرزا طاہر صاحب تھے وہ اپنے ابا مرزا محمود صاحب کی طرح ان کو بڑی سیاست کا بڑا شوق تھا. تو حالانکہ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی منع کیا کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا, ہم تو دعوت اللہ کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا سیاست سے کیا کام. لیکن مرزا محمود صاحب کی طرح مرزا طاہر صاحب کو سیاست کا بڑا شوق تھا. انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی جو ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قائم کی تھی اور جو ابھی بے سور و سامانی کی حالت میں تھی, تو اس وقت ان کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ دمخم ہے, تو انہوں نے مرزا طاہر صاحب نے اس کے ساتھ الحاق کر لیا. اور اس کا میں خود گواہ ہوں کہ ہم نے پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ساری جماعت احمدیہ نے سسٹمیٹیکلی کام کیا. جہاں پہ میں رہتا تھا وہاں پہ ہم خدام الاحمدیہ کا یہ کام تھا کہ گھر گھر جا کے تمام ووٹرز کی لسٹیں بنانی ہے, پھر ان لسٹوں کے حساب سے ہر گھر جا کے ہم نے کمپین کرنی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی, اور پھر یہ کہ جلسوں میں بھی ہم حصہ لیتے تھے اور تقریریں کرتے تھے ان کے متعلق ذوالفقار علی بھٹو کو بنانے کے لیے. اور جماعت احمدیہ منظم جماعت تھی, اس میں کوئی شک نہیں تھا, اور منظم جماعت نے ایک منظم طریق سے جو تحریک چلائی ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی, وہ اس میں کامیاب ہوئے. مرزا طاہر جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈکٹیٹ کروانے شروع ہو گئے کہ آپ ایسے کریں ویسے کریں, اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ مجھے پنجاب کا گورنر بنا دیا جائے. تو مرزا جو ذوالفقار علی بھٹو, ان کو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مرزائی تو آپ کو کھا جائیں گے, اور انہوں نے آپ کو بنایا ہے, یہ آپ کو گرا بھی سکتے ہیں, اس لیے پہلے ان کا کوئی انتظام کریں. تو پھر وہ ایسا موقع اس وقت آ گیا جب نشتر میڈیکل کالج کے کچھ لڑکے وہاں پہ آئے ربوہ میں, اور وہ ظاہر ہے جوان خون تھا, انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی, نعرے شارے لگائے, اور وہاں سے وہ پھر ان کی ٹرین چلی گئی. اس وقت یہ حال ہو گیا تھا کہ مطلب میں اس کا خود گواہ ہوں, میں وہاں پہ موجود تھا. جماعت احمدیہ والے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی حکومت ہماری اپنی ہے. بڑا سخت تکبر آ گیا تھا جماعت احمدیہ کے لوگوں میں اور ان کے سرکردہ افراد میں, خاص کر مرزا طاہر اور اس کے عملہ کے لوگوں میں. وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو کو ہم نے بنایا ہے, یہ تو ہمارے ہاتھوں کا کھلونا ہے. تو پھر اس وقت مخالفین کو ایک موقع مل گیا جب وہ انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے اسی نشتر میڈیکل کالج نے جب ٹور کر کے واپس آئے, دوبارہ ربوہ پہ رکے, تو ان کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا, مارا پیٹا اور بڑے زخمی کر دیے ان کو ہر طرح سے. تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آ گئی مرزائیوں کے اوپر ان کے تکبر کی وجہ سے. پھر وہ سارے رائٹ شروع ہوئے, اور وہ تمام تکلیفیں جو اس وقت جماعت احمدیہ پر آئیں اس کے ذمہ دار یہ مرزا طاہر احمد صاحب سے اور ان کی سیاسی عزائم جو تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا. ان کو کیا ضرورت تھی کہ خام کا پنگا لیتے سیاست میں آنے کی, کیونکہ اگر آپ سیاست میں آئیں گے تو وہ لوگ جن کو آپ نے ہرایا ہے وہ تو پھر آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. سیاست میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. چنانچہ یہ
پھر مرزا طاہر صاحب کی وہ جو کیا تھا اس نے وہ ساری جماعت کو پھر بھگتنا پڑا اور پھر ہمیں بھی اس کو بھگتنا پڑا اور پھر لوگوں کو بہت دکھ اور تکلیف ہوئی. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی کہ وہ 1974 میں جو کچھ ہوا تھا وہ کیا اس کی وجہ کیا تھا. مسیح علیہ السلام نے تو صاف لکھا ہے مجدد کا منکر فاسق ہے اور فاسق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان. تو ظاہر ہے جو 14ویں صدی کے مجدد نے جنہوں کو نہیں مانا وہ فاسق ہو گئے نا, اللہ اور رسول کے نافرمان ہو گئے. اور تو اللہ اور رسول کا نافرمان کیا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے جائیں گے, وہ جہنمی ہوگا نا. تو اسی طرح جب 15ویں صدی کا مجدد آ گیا تو سارے مرزائی فاسق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان, تو یہ بھی سارے جہنمی ہو گئے. تو یہ ان کی تحریر ہے کہ مجدد کا منکر فاسق ہے, اور انہوں نے یہ بات آیت استخلاف سے استنباط کر کے لکھی ہے. من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون, کہ جو مجدد آ جائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے, جو اس کا انکار کرے وہ فاسق ہے. مسیح علیہ السلام کی تحریر لگائی ہے. وہ فرماتے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں بلکہ بڑی عظیم الشان بات ہے, اور جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت و دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے. اور وہ کیا بات ہے جس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کو جھٹلاتا ہے وہ اللہ رسول کی تکذیب کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے کہ اس نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے. یہ ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریر, جس سے پتہ چلتا ہے کہ مجدد کا منکر اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا منکر ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, اور مجدد کا منکر حدیث مجددین کا منکر ہے, اور مجدد کا منکر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا ہوتا ہے. تو ادھر صاحب نے سوال کیا کہ تجدید کیا کی حضرت عبدالغفار جمع علیہ السلام. ایک تجدید انہوں نے یہ کی کہ وہ لوگ جو مرزائی خلافتی گدی کو آیت استخلاف کے مطابق کہتے تھے ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ قطعاً آیت استخلاف کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ آیت استخلاف کے مطابق سلسلہ مجددین ہے جو خلافت اسلامیہ محمدی ہے جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے اور جس کے 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جمع علیہ السلام ہے. تو یہ تجدید انہوں نے کی کہ مرزائی خلافتی گدی ایک موروثی گدی ہے جو مرزا محمود صاحب نے 1956 میں اپنی مرزا خاندان کی خلافت کو چلانے کے لیے چلائی, اور اللہ تعالیٰ پر افطرا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ آیت استخلاف کے مطابق انہوں نے کی کہ یہ جو مرزا محمود صاحب کی خلافتی گدی کا جو خلیفہ ہے یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ تو مرزا محمود صاحب کی انتخابی کمیٹی کا بنایا ہوا ہے جس میں مرزا خاندان کی تنخواہ دار اور مراعات یافتہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ خدا کے بنائے ہو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مرزا مسرور صاحب تو خود کہتے ہیں کہ مجھے کمیٹی بناتی ہے اور فرق صرف اسی طرح جس طرح پوپ کو بناتی ہے کمیٹی, فرق صرف یہ ہے کہ پوپ کے وقت دھواں نکلتا ہے اور میں جب خلیفہ بنتا ہوں تو پھر دھواں نہیں نکلتا. یہ کی کہ مرزا طاہر اور مرزا دوسرے خلیفوں نے یہ کہہ دیا, مرزا طاہر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تم مر جاؤ گے, تمہاری نسلیں مر جائیں گی, نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی, کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے تم لوگ. حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو, جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. تو حضرت عبدالغفار جمع علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ مرزا خاندان کے خلیفے یہ وہی خبیث ہیں جن کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حدیث مجددین کو چھوڑنے والے خبیث لوگ ہیں یہ. تو ان کی نشاندہی انہوں نے کی. عبدالغفار جمع علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چندے ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں 48 سے زیادہ چندے ان لوگوں کو لوٹنے کے لیے لگائے ہیں. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو اس طرح کے چندے لگائے نہیں, انہوں نے تو ایک چندہ عام لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنی مرضی کے ساتھ کچھ مقرر کرے اپنے لیے اور ہر ماہ اسے دے تو وہ قبول کیا جائے گا. لیکن یہ مرزا خاندان نے اپنی عیاشی کے لیے لوگوں کے اوپر زبردستی اتنے زیادہ چندے لگا دیے تاکہ ان کو لوٹ کے کھائیں
اور اپنی عیاشیاں کریں. یہ تجدید انہوں نے کی. یہ جی کسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو میں اوپر یہ ایک حوالہ دے رہا ہوں. اس میں تو مرزا محمود احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب آسمان سے یا ثریا سے جو ایمان کو نیچے لانے والے یہ صرف مرزا خاندان کے افراد ہیں. یہ تو انہوں نے مرزا خاندان کو مختص کر دیا تھا، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں جی یہ خاندانی گدی نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بناتا ہے، خدا ہی بناتا ہے خلیفہ. تو یہ پھر یہ مرزا محمود احمد صاحب کی یہ ہدایت کہاں سے آ گئی کہ اب صرف مرزا خاندان ہی یہ کام کر سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ کام اپنے سپرد کر دیا، اور ان کے سارے خلیفے جو محمودی آئے ان کے تو کردار ہی گندے تھے. آپ بتائیں جی کیا گندے کردار والے کیا خلیفے ہو سکتے ہیں خدا کے بنائے؟ کیا خدا کے پاس ان گندے کردار والوں کے علاوہ بھی کوئی اور انسان نہیں ہے؟ عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے یہ تجدید کی کہ مرزا خاندان والے کہتے ہیں بس سے بس، اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے مرزا خاندان کی خلافت قیامت تک چلے گی، اور اب خدا کی طرف سے کوئی الہام پا کر نہیں آئے گا، مجدد نبی کوئی بھی نہیں آئے گا. اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس مذہب میں نبوت نہ ہو وہ مردہ مذہب ہے، اور باقی سب مذاہب کو مردہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں نبوت نہیں، لیکن اسلام میں یہ نبوت ہے، اور ہر امتی، ہر مجدد امتی نبی ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، جس کا سورہ نساء کی آیت 70 میں بھی وعدہ فرمایا گیا ہے، اور جس کا سورہ فاتحہ میں بھی صراط الذین انعمت علیہم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں انعامات دینا، اور وہ انعامات جو ہیں ان میں نبوت پہلا انعام ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. بلکہ 1956 میں، کیونکہ 1944 میں مرزا محمود صاحب نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا، اور اس کی پاداش میں 1954 میں ان کی قطع وطین ہو گئی، گلا کاٹ دیا کسی نے، اور ان کو پھر یہ ہو گیا یقین کہ اب میری موت قریب ہے. تو ان کو یہ تھا کہ کسی طرح میں مرزا خاندان کی گدی بنا کے جاؤں مرنے سے پہلے. تو 1956 میں انہوں نے خلافت حقہ اسلامیہ کے نام سے ایک لیکچر دیا، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ میں یہ اس لیے یہ نظام بنا رہا ہوں تاکہ حکیم نور الدین کے بیٹے عبد الوہاب و عبد المنان کہیں خلافت پر قبضہ نہ کر لیں. صاف انہوں نے لکھا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے خلافت حقہ اسلامیہ میں. اور پھر یہ کہ ہم نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی اسٹڈی کی ہے. ہم اس وقت جو عیسائی خلافت ہے، پوپ کی خلافت، اس کی بڑی گہری اسٹڈی کر رہے ہیں. ایک ہماری کمیٹی ہے جو کر رہی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بھی اپنی خلافت اسی طرز پہ کریں گے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ خلیفہ کا انتخاب کریں گے اور پھر ہم کہہ دیں گے خدا نے خلیفہ بنا دیا. تو یہ ساری چکر بازیاں تھیں. اور پھر مرزا محمود صاحب کون سے خود نیک تھے، ننگی عورتوں کے رسیہ وہ خود تھے، وہ خود لکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے اوپر الزام بھی لگے کہ آپ زنا کار ہیں، اور اگر آپ کا یہ الزام جھوٹا ہے تو موقت بعد آپ قسم کا انہوں نے نہیں کھائی. تو مرزا محمود اور ان کے بعد کے خلیفے جو ان کے اپنے بیٹے تھے وہ بھی اسی گندی ذریت کی اولاد تھے مرزا محمود صاحب کی. تو اسی کے اوپر پھر انہوں نے وہی کام کرنا تھا. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ہی ایک برگزیدہ شخص تھے. ان کا باپ بھی جو تھا وہ ایک دنیا دار آدمی تھا، اور اس کے بعد ان کے جو خلیفے تھے، جو ان کی اولاد ناخلف اولاد نکلی، وہ بھی سارے دنیا دار لوگ تھے. درست بات ہے، وہ امتی نبی تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر مجدد امتی نبی ہوتا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی پیغمبروں کا سلسلہ قائم کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات ہمیں سورہ فاتحہ سے ملتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے. اور وہ ذلی پیغمبروں کا سلسلہ کون سا ہے؟ وہ ذلی پیغمبروں کا سلسلہ یہ سلسلہ مجددین ہے آیت استخلاف کے مطابق، جس کا منکر فاسق ہے. اور اسی لیے سارے مرزائی اب فاسقین میں شامل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حدیث مجددین کا انکار کر کے اپنی مرزائی خاندانی گدی کو چلانے کا ارادہ کر لیا.